अस्सलामु अलैकुम। मैक्सम गोर्की के नावल द मदर की किस्त नंबर 23 पेश खिदमत है। पहले तो माँ पर मौसीकी का असर ना हुआ। उसके कान उस आहंग के तरन्नुम को महसूस ना कर सके। फिर मौसीकी उभरकर कमरे में छा गई। किसी वजह से माजी के तारीक गार में से शदीद दुख की एक याद उभरी जिसे अरसा हुआ माँ ने भुला दिया था, लेकिन आज वो याद तलखी के साथ जिंदा हो गई। एक दफ़ा रात गए उसका शोहर शराब के नशे में धुत घर आया। आते ही उसका बाजू पकड़कर बिस्तर से घसीटकर फर्श पर गिरा दिया और पसली में ठोकर मारकर कहा, निकल जा यहाँ से कुतिया, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुझे। उसकी मार से बचने के लिए उसने अपने 2 साला बच्चे को वैसे ही फर्श पर बैठे बैठे उठा लिया जैसे उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाली हो। बच्चा नंगा और खौफज़दा था, उसकी गोद में रोने लगा। शोहर चिल्लाया, निकल जा। वो उछलकर खड़ी हो गई, दौड़कर बावर्ची खाने में गई, अपने कांधों पर एक सदरी डालकर बच्चे को शाल में लपेटा और एक आंसू टपकाए बगैर, शिकायत किए बगैर, खामोशी से नंगे पांव शब ख्वाबी के लिबास में सड़क पर चल निकली। मई का महीना था, रात सर्द थी, ठंडी सड़क उसके तलवों से चिपक रही थी। गोद में बच्चा रो रहा था, मचल रहा था। उसने बच्चे को छाती से चिमटा लिया, बहलाने के लिए कहती रही, आहा आहा। सुबह होते होते उसे शर्म महसूस हुई, कहीं कोई उसे सड़क पर इस आलम में देखे तो क्या कहेगा। वो दलदल की तरफ चली गई, सफ़ेदे के नन्हे नन्हे पौधों के पास बैठ गई। बड़ी देर तक आंखें फाड़े देखती रही, ऊँघते हुए बच्चे को बहलाने की कोशिश करती रही। अपनी तौहीन को भुलाने के लिए बड़ी यकसानियत के साथ कहती रही, आहा आहा। सुबह हुई तो चिड़ियाँ जाग गईं। एक चिड़िया खामोशी से उसके नज़दीक से उड़ी। उसकी वजह से माँ की बेहिसी ख़त्म हो गई। वो उठ खड़ी हुई, सर्दी में कांपती हुई घर की तरफ चल पड़ी, उस मानूस मार कुटाई और मानूस तौहीन की हैबतनाकी की तरफ। सास के सुर खामोश हो गए थे। सोफिया अपने भाई की तरफ मुड़कर बोली, पसंद आई तुम्हें? उसने धीरे से कहा, बेइंतहा। माँ की यादों की सदाए बाज़गश्त थरथराई। उसके जहन के किसी गोशे में ये ख्याल पैदा हुआ, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो आपस में इत्मीनान और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं, ना झगड़ते हैं, ना शराब पीकर बदमस्त होते हैं, ना रोटी के टुकड़े पर एक दूसरे से लड़ते हैं। सोफिया ने सिगरेट निकाली, फिर बोली, ये मेरे मरहूम शोहर को सीता का महबूब गीत था। उसने सिगरेट का गहरा कश लेकर एक गमनाक सुर छेड़ दिया। मौसीकी की धुनों के साथ साथ सोफिया आहिस्ता आहिस्ता बोली, मुझे कितनी मुसरत दी उसने। उसे मालूम था ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। निकोलाई इवानोविच ने इत्तेफाक करते हुए कहा, हाँ, उसकी रूह हमेशा गाती रहती थी। माँ ने ताज्जुब से सोचा, ये अपने शोहर की बातें कर रही है और वो भी मुस्कुरा कर। सोफिया ने माँ से मुखातिब होकर कहा, पियानो का शोर तुम्हें नागवार तो नहीं गुजर रहा? माँ बोली, मेरी बिल्कुल परवाह मत करो, मैं बैठी इधर उधर की सोच रही हूँ। सोफिया ने कहा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम समझो। एक औरत मौसीकी को ज़रूर समझेगी, ख़ास तौर पर जबकि वो अफसुर्दा हो। उसने पियानो के पर्दों को तेज़ी से छेड़ा। ऐसी सदा बुलंद हुई जैसे किसी को बुरी खबर सुनाई गई हो। ये मौसीकी दिल के तारों को छेड़ रही थी। माँ का जी चाहा इन लोगों से कुछ अच्छी मोहब्बत भरी बातें करे। उसने चारों तरफ देखा, इन बहन भाई की मदद के लिए वो क्या कर सकती थी। वो बावर्ची खाने में चली गई और समावार सुलगा दिया। चाय उंडेलते वक्त कुछ घबराए हुए अंदाज में उसने हंस हंस कर बातें करना शुरू कर दी। कहने लगी, हम लोग तो तारीक ज़िंदगी के आदी हैं, हर चीज़ को महसूस तो कर लेते हैं, लेकिन अल्फाज में अदा नहीं कर सकते। हमें शर्म आती है क्योंकि हम जो कुछ समझते हैं उसे कह नहीं सकते। ज़िंदगी हर तरफ से ठोकरें मारती रहती है। हम आराम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ख्यालात आराम भी नहीं करने देते। निकोलाई इवानोविच अपना चश्मा साफ कर रहा था। सोफिया आंखें फाड़े सुन रही थी। वो सिगरेट पीना भूल गई थी। कभी कभी अपने सीधे हाथ से पियानो के एक आध पर्दे को छेड़ देती।
موسیقی کی ہلکی سی آواز ماں کی آواز سے ہم آہنگ ہو گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اب تو میں اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہوں۔ وہاں ہماری زندگی میں ہر شخص ایک ہی طرح رہتا تھا، لیکن اب میں جان گئی ہوں دوسرے لوگ کس طرح رہتے ہیں، اور جب میں یاد کرتی ہوں میں کس طرح رہتی تھی تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے آواز نیچی کر لی۔ ممکن ہے میرے کہنے کا انداز اچھا نہ ہو، یا ممکن ہے میری باتوں کا کوئی موقع محل ہی نہ ہو، کیونکہ یہ سب باتیں تو تم لوگ جانتے ہی ہو۔ اس کی آواز رقت آمیز تھی۔ وہ بولی، میں تم لوگوں کے سامنے اپنا دل کھولنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں تمہیں معلوم ہو جائے میں تم لوگوں کی بہتری اور مسرت کی آرزو مند ہوں۔ نکولائی نے آہستہ سے کہا، ہمیں معلوم ہے۔ نلونا نے گفتگو جاری رکھی، ان کو اپنے تلخ اور صبر آزما مصیبتوں سے پر زندگی کے متعلق بتایا۔ وہ بغیر کسی بغض و عناد کے بول رہی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے ان بے کیف اور بے رنگ دنوں کے تانے بانے کو کھولنا شروع کیا جن پر اس کی گزشتہ زندگی مشتمل تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا شوہر اسے کس طرح مارا کرتا تھا، اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ مار پیٹ کی وجہ بہت معمولی ہوتی تھی اور وہ اس مار پیٹ کو روک نہیں سکتی تھی۔ دونوں بہن بھائی خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے۔ ان کو شدید احساس ہو رہا تھا کہ اس کی سیدھی سادی زندگی کی کہانی میں کتنے دکھ پوشیدہ تھے۔ وہ ایسی ہستی تھی جسے آج تک ایک جانور سے زیادہ درجہ نہیں دیا گیا، اور اس نے خود بھی اپنے متعلق دوسروں کی اس رائے کو بلا چوں چراں قبول کر لیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہزارہا زندگیاں اس کی زبان سے بول رہی ہیں۔ اس پر جو کچھ گزری تھی وہ کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ اس کی زندگی اتنی ہی عام اور سیدھی سادی تھی جیسی اس دھرتی پر رہنے والوں کی اکثریت کی زندگی۔ نکولائی میز پر کوہنیاں ٹکائے ہاتھوں سے سر کو سہارا دیے اسے دیکھ رہا تھا۔ صوفیہ کرسی کی پشت سے سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ وہ کبھی کبھی کانپ اٹھتی۔ اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ وہ سگریٹ پینا بھول گئی تھی۔ اس نے نظریں جھکائے ہوئے آہستہ سے کہا، ایک زمانہ تھا میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ایک چھوٹے سے قصبے میں جلا وطن تھی۔ سوچنے کے علاوہ کچھ کام نہیں تھا، لہٰذا ہمیشہ بدقسمتی کے واقعات کو یاد کرتی رہتی۔ میں اپنے باپ سے لڑی تھی جن سے مجھے بہت محبت تھی۔ مجھے اسکول سے نکال کر لوگوں سے کہا گیا کہ اس بے شرم لڑکی کی تقلید نہ کرنا۔ مجھے جیل میں ڈالا گیا، میں وہاں سے فرار ہوئی۔ ایک ساتھی نے میرا پتہ پولیس کو بتا دیا۔ میرا شوہر گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد پھر جیل، پھر جلا وطنی، پھر میرے شوہر کے انتقال کی خبر آئی۔ مجھے محسوس ہوا اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھی میں ہوں۔ لیکن پلاگیا نلونا، میری زندگی کی ساری مصیبتیں تمہاری زندگی کے ایک مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ سال ہا سال تک تم نے شب و روز مصیبتیں اٹھائیں۔ اتنے دکھ برداشت کرنے کے لیے انسان میں اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے؟ نکولائی اپنے چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیڑ کر ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، میرا خیال تھا میں زندگی کو خوب سمجھتا ہوں، لیکن جو کچھ کتابیں بتاتی ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت خوفناک ہیں۔ ان کی گفتگو جاری رہی یہاں تک کہ زندگی کے تمام پہلوؤں پر چھا گئی۔ ماں نے یادوں کے سمندر میں دور تک غوطہ لگایا، شب و روز کی توہین اور مشکلات کی زنجیر کو ماضی کے دھندلکے سے نکال کر باہر لائی جس نے اس کی جوانی کے دنوں کو جہنم بنا دیا تھا۔ بہت دیر کے بعد اس نے کہا، میں بھی کیسی ہوں، بیٹھی باتیں کیے جا رہی ہوں، یہ بھی خیال نہیں کہ تم لوگوں کے آرام کا وقت ہے۔ میرے پاس تو کہنے کو اتنا کچھ ہے کہ عمر ختم ہو جائے تب بھی باتیں ختم نہ ہوں۔ بھائی اور بہن نے اسے خاموشی سے رخصت کیا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے نکولائی تعظیم کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ جھکا ہو اور ماں کا ہاتھ زیادہ گرم جوشی سے دبایا ہو۔ صوفیہ اسے کمرے تک پہنچانے گئی۔ بولی، اچھی طرح آرام کرو، خدا حافظ۔ اس کی بھوری آنکھیں ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھ رہی تھیں۔ چند دن کے بعد ماں اور صوفیہ غریب قصباتی عورتوں جیسا لباس پہنے نکولائی کے سامنے آئیں۔ ان کے جسم پر پرانے سوتی کپڑے اور معمولی صدریاں تھیں، پیٹھ پر تھیلے لٹکے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں۔ رخصت کرتے ہوئے نکولائی نے اپنی بہن کا ہاتھ زور سے دبایا۔
ماں ایک بار پھر ان کے تعلقات کی پرسکون سادگی سے بہت متاثر ہوئی۔ انہوں نے نہ تو ایک دوسرے کو پیار کیا، نہ پیار بھری باتیں کہیں، لیکن صاف ظاہر تھا کہ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے تردد اور پریشانی تھی۔ پلاگیہ جہاں رہتی تھی وہاں لوگ ایک دوسرے کو بہت چومتے تھے، پیار کے ناموں سے پکارتے تھے، لیکن کسی ذرا سی بات پر بھوکے کتوں کی طرح ایک دوسرے کی بوٹیاں بھی نوچتے تھے۔ دونوں عورتیں خاموشی کے ساتھ شہر کی سڑکوں سے ہوتی ہوئی کھیتوں کی طرف چل پڑیں۔ دونوں کندھے سے کندھا ملائے ناہموار سڑک پر چلی جا رہی تھیں۔ ماں نے پوچھا، تھک تو نہیں جاؤ گی؟ صوفیہ نے ہنس کر اپنی انقلابی سرگرمیوں کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ تم سمجھتی ہو میں زندگی میں بہت کم پیدل چلی ہوں؟ میں ان سب باتوں کی پہلے سے عادی ہوں۔ وہ اپنی سرگرمیوں کے بارے میں ایسے بتا رہی تھی جیسے بچپن کی شرارتوں کا ذکر کر رہی ہو۔ اس نے بتایا وہ بہت بار مختلف ناموں اور جھوٹے کاغذات کے ساتھ رہ چکی تھی، بھیس بدل کر کئی بار خفیہ پولیس کے لوگوں سے چھپ چکی تھی، ایک شہر سے دوسرے شہر تک ڈھیروں کتابیں پہنچا چکی تھی، کئی بار جلا وطن ساتھیوں کے فرار کا انتظام کر چکی تھی، انہیں ملک سے باہر بھی لے جا چکی تھی۔ ایک بار اس نے اپنے مکان میں غیر قانونی چھاپا خانہ قائم کیا۔ جب پولیس کو اطلاع ملی تو وہ لوگ آئے، وہ ملازمہ کا بھیس بدل کر نکل گئی، بلکہ فرار ہوتے وقت پولیس والوں سے پھاٹک پر ملاقات کرتے ہوئے گئی۔ اس نے بتایا ایک بار سردیوں کا زمانہ تھا، وہ ایک ہلکے سے لباس میں سر کو ایک سوتی چادر سے لپیٹے ایک ہاتھ میں تیل کا پیپا اٹھائے سارے شہر کا چکر لگاتی رہی جیسے مٹی کا تیل خریدنے جا رہی ہو۔ ایک بار اسے کسی دوسرے شہر میں چند دوستوں سے ملنے جانا پڑا۔ جب ان کے کمرے کے نزدیک پہنچی تو اس نے دیکھا پولیس والے تلاشی لے رہے ہیں۔ واپس جانا مشکل تھا۔ اس نے نیچے کی منزل والوں کی گھنٹی بجائی اور بغیر کسی جان پہچان کے ان لوگوں کے گھر میں داخل ہو گئی۔ ان کو ساری کیفیت صاف صاف بتانے کے بعد کہا، اگر آپ چاہیں تو مجھے پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ وہ لوگ اتنے خوفزدہ تھے کہ ساری رات ایک لمحے کے لیے نہیں سوئے، سمجھے کہ اب پولیس نے دستک دی کہ اب دی، لیکن اسے پولیس کے حوالے نہیں کیا۔ ایک مرتبہ اس نے کلیسا کی راہبہ کا بھیس بدل کر خفیہ پولیس کے اس آدمی کی نشست کے پاس اسی کے ڈبے میں بیٹھ کر سفر کیا جسے اس کی تلاش کے لیے متعین کیا گیا تھا۔ وہ بڑے گھمنڈ سے کہہ رہا تھا کہ وہ ایک ایسی عورت کی نگرانی کتنی ہوشیاری سے کر رہا ہے۔ اسے یقین تھا غالباً وہ عورت اس گاڑی کے سیکنڈ کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہی ہوگی، یہ نہیں جانتا تھا کہ برابر میں بیٹھی ہے۔ وہ اتر کر ہر اسٹیشن پر اس کا پتہ لگانے کے لیے جاتا، واپس آ کر کہتا، نظر نہیں آئی، غالباً سو رہی ہوگی، یہ لوگ بھی تھک جاتے ہیں، ان کی زندگی ہم سے کچھ زیادہ بہتر تھوڑی ہوتی ہے۔ صوفیہ کی کہانیاں سن سن کر ماں ہنستی رہی۔ دراز قد نازک سی صوفیہ، اس کی چال ڈھال، بول چال کے اسلوب، غرض ہر چیز سے توانائی اور جرأت ٹپکتی تھی۔ ہر چیز کی طرف اس کا رویہ زندگی بخش تھا، جدھر دیکھتی اسے کوئی ایسی چیز ضرور نظر آتی جس سے وہ محظوظ ہو سکے۔ ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے بولی، کتنا خوبصورت صنوبر کا درخت ہے۔ ماں نے رک کر دیکھا، یہ درخت دیگر صنوبر کے درختوں سے ذرا بھی مختلف نہیں تھا۔ ماں نے کہا، ہاں بہت خوبصورت ہے۔ بعض اوقات صوفیہ جھک کر کوئی جنگلی پھول اٹھا لیتی۔ ان تمام باتوں سے اس نے ماں کا دل موہ لیا۔ ماں کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ چلے، پیچھے نہ رہ جائے۔ کبھی کبھی صوفیہ بڑی سختی سے باتیں کرتی تھی۔ ایسے وقت ماں کو فکر ہونے لگتی کہ ریبن اسے پسند نہیں کرے گا، لیکن دوسرے ہی لمحے صوفیہ گرم جوشی اور سادگی سے باتیں کرنے لگتی اور ماں مسکرا کر اسے دیکھتی۔ ماں نے کہا، تم اب تک کتنی جوان ہو؟ صوفیہ بولی، 32 برس کی ہو چکی ہوں۔ ماں نے کہا، نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، جب تمہاری باتیں سنتی ہوں، تمہاری آنکھوں کی طرف دیکھتی ہوں، بالکل لڑکی لگتی ہو، اور تمہارا دل ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے۔ صوفیہ بولی، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے میری زندگی سے زیادہ کوئی زندگی بہتر یا دلچسپ نہیں ہو سکتی۔ اچھا میں تمہیں پلاگیہ کہوں یا نلونا؟ ماں نے کہا، جو چاہے پکار لو، تمہاری طرف دیکھتی ہوں، تمہاری باتیں سنتی ہوں، یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ تمہیں انسانی دل تک پہنچنے کا راستہ مل گیا ہے۔ ہر شخص تم سے کھل کر بات کر سکتا ہے۔ یقیناً تمہارے ساتھی ایک نہ ایک دن زندگی کی خرابیوں پر فتح پا لیں گے۔
صوفیہ نے پرزور اعتماد سے کہا، ہماری فتح اس لیے یقینی ہے کہ محنت کش ہمارے ساتھ ہیں۔ ان میں بڑی قوت ہے، ان کے لیے ہر چیز ممکن ہے، بس اتنا چاہیے کہ انہیں ان کی قدر و قیمت سمجھا دی جائے تاکہ وہ آزادی سے ترقی کر سکیں۔ ماں نے درد بھرے لہجے میں کہا، تمہیں کبھی کوئی اس کا صلہ بھی دے سکے گا؟ صوفیہ نے جواب دیا، صلہ تو مل بھی چکا، ہمیں زندگی کا ایسا راستہ نظر آ گیا ہے جو ہمارے لیے باعث اطمینان ہے، اس سے زیادہ اور چاہیے بھی کیا؟ خوشگوار ہوا میں گہرے سانس لیتی ہوئی وہ تیز قدموں سے چلی جا رہی تھی۔ ماں کو محسوس ہوا جیسے دونوں کہیں زیارت کے لیے جا رہی ہیں۔